हर रोज 120 मिलियन लोग इंटरनेट पे जाके पोर्नोग्राफी को एक्सेस करते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजोन, यूट्यूब, अगर इन तीनों को मिला लें तो भी इतने नंबर नहीं बनते जितने लोग सिर्फ एक वेबसाइट पे जाके या मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाकर गंदी साइट्स को सर्च करते हैं। आज के जदीद डिजिटल दौर में ये एक ऐसी चीज है जो बज़ाहिर आम सी लगती है, मगर इसके असरात गैर मामूली हद तक गहरे होते हैं और इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे जिसको पोर्नोग्राफी कहते हैं। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जो इंसान के दिमाग, जज्बात, ताल्लुकात और उसके रिश्तों को जड़ों से ख़त्म कर देता है। इंटरनेट की आसान रसाई ने इस चीज़ को उम्र के हर हिस्से के लोग, नौजवान, बूढ़े, जवान, बच्चों को रसाई दी है और इसी रसाई ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पेचीदा बना दिया है। पोर्नोग्राफी की अगर साइंसी मायनों में तारीफ की जाए या उसको समझा जाए तो साइंस की नज़र में पोर्नोग्राफी को एक पर नॉर्मल स्टिमुलस कहा जाता है। ये इस्तिलाह, ये कॉनोटेशन माहिर हयातात निकोलस टिम्बरजन ने मुतारिफ करवाई थी और उनका ये कहना था, इनका मतलब ये था, वो इस चीज़ को इस तरह से मानते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कुदरती स्टिमुलस है उसको रिप्लेस कर देता है और आर्टिफिशियल तरीके से आपके अंदर एक डिज़ायर पैदा करता है। पोर्नोग्राफी इंसानी जिनसी ख्वाहिशात को एक गैर हकीकी हद तक ले जाता है और बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, जिससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और आपकी असलियत और जो आपका नेचुरल हार्मोन रिलेशनशिप होता है उसको तबाह कर देता है और आपके अंदर मसनूइयत इस हद तक फैल जाती है कि आप रियलिटी को फेस भी नहीं कर सकते। दिमाग पर इसके बहुत सारे असरात होते हैं। न्यूरोसाइंस की रोशनी में अगर इसको समझा जाए तो इसको रिवार्ड सिस्टम और डोपामिन के नज़रिए से देखा जा सकता है। जब कोई शख्स पोर्नोग्राफी देखता है तो उसका दिमाग यानी उसकी ख्यालात एक डोपामिन खारिज करते हैं। उस मौजू पर तहकीक करने वाले मारो साइंसदान गैरी विल्सन ने अपनी तहकीकात में बताया है कि पोर्नोग्राफी दिमाग के रिवार्ड सर्किट को इस तरह हाईजैक कर लेती है कि इंसान उसे बार बार उसी अमल को रिपीट करना शुरू कर देता है। इस तरह नॉर्मन डॉयज और न्यूरोप्लास्टिसिटी पर काम करते हुए उन्होंने अपने किताब में लिखा कि बार बार एक्सपोजर दिमाग को आपकी न्यूट्रल पाथवेज को ख़त्म कर देता है, जो आपकी नॉर्मल सेंस होती है, जो आप नॉर्मल बिहेव करते हैं लाइफ में। पोर्नोग्राफी की एक्सेस की वजह से वो आपको रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल थिंकिंग की तरफ ले जाता है, जो कि आपकी थिंकिंग को, आपकी क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि दिमाग अपने तजुर्बात के मुताबिक खुद को बदलता है। जब कोई शख्स बार बार पोर्नोग्राफी देखता है तो दिमाग में उसके नए पाथवेज बनाए जाते हैं। प्लेजर सिर्फ इस चीज़ से वाबस्ता होने लगता है कि आम जिंदगी की चीज़ें उसको कम दिलचस्प लगने लगती हैं। सोसाइटी में उसको उठना बैठना, अपने ख्यालात का इजहार करना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है और आइसोलेशन ही उसकी असल पहचान बन जाती है। नफ्साती असरात को अगर तहकीकी तनाजुर में देखा जाए तो बहुत सारे माहिरीन का कहना है कि जो पोर्नोग्राफी है वो आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और एंशियसनेस पैदा करती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक आपके अंदर एक एडिक्टिव बिहेवियर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन आ जाता है। इस तरह से डेविड ली जो इस मौजू पर तनकीदी नुक्ता नज़र रखते हैं, उनका ये मानना है कि आपका एक्सेसिव यूज़ बाज़ अफराद में इमोशनल डिस्ट्रेस पैदा करता है। इमोशनल डिस्ट्रेस का मकसद ये होता है कि आप एक चीज़ को बजाय कि उसकी सही नज़रिए से देखें, आप अपने दिमाग में उसका एक खाका बना देते हैं, आप ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं और आप वो रियलिटी देखते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसके अलावा अगर इसी चीज़ को ज़्यादा गहराई से समझा जाए तो ये आपके अंदर बॉडी इमेज और सेल्फ इस्टीम का भी प्रॉब्लम पैदा करती है। पोर्नोग्राफी में दिखाए जाने वाले किरदार गैर हकीकी ही नहीं बल्कि गैर मसनूई होते हैं। वो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं रखते बल्कि वो असल में हकीकत को खारिज करके एक मसनूयात को आपके सामने रखते हैं और आप उस मसनूयात से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि रियलिटी शायद आपको शर्मिंदा कर देती है। लोग खुद को कमतर समझने लगते हैं और इसी वजह से उनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है।
یہ یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتا. اس حوالے سے ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ کے مطابق یہ آپ کے اندر ان ریئلسٹک کمپیریزنز آف سیلف اسٹیم کو بھی متاثر کرتا ہے. آپ خود سے زیادہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں. سوسائٹی کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو کم تر محسوس کرتے ہیں. آپ کے اندر کی سیلف اسٹیم ہی آپ کو آہستہ آہستہ ختم ہونے نظر آ جاتی ہے. اور اس کا تعلقات سے بڑھ کر اگر ہماری سوسائٹی کے نظریات سے دیکھا جائے تو یہ آپ کی شادی پہ سب سے برے اثرات ڈالتی ہے. آپ کے جو نارمل ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ تباہ کر دیتی ہے. پورنوگرافی کا سب سے خطرناک اثر انسان کے تعلقات پہ ہوتا ہے. وہ آپ کی نیچرل انٹیمیسی کو ختم کر کے آپ آرٹیفیشل انٹیمیسی کی طرف لے جاتا ہے. سیمیول پیری اور جوشوا گروپس کی ایک تحقیق کے مطابق زیادہ لوگ پورنوگرافی کو دیکھنے والے افراد میں ریلیشن شپ سیٹسفیکیشن ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اپنے پارٹنر سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ جو اپنی اسکرینز پہ دیکھتے ہیں. وہ جو اسکرولنگ کے تھرو وہ حرکتیں, وہ چیزیں, وہ اسٹیپس دیکھتے ہیں وہ اپنے پارٹنر میں جا کے تلاش کرتے ہیں, اور وہ پارٹنر نارمل زندگی میں نہیں کر پاتا. اس کے بعد ان کی اپنی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جاتی ہے, جس کے بعد ان کی سیپریشنز اور ڈائیورس ہو جاتی ہیں. ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کا یہ ایک ایسا گھنونا چہرہ ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسکرینز پہ دیکھی گئی چیز آپ کے اندر ایک ایسی غیر یقینی اور غیر حقیقی چیزیں پیدا کرتی ہے جس کو آپ پورا کرتے کرتے اپنی پوری شخصیت کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ آپ کے پارٹنر سے آپ کو غیر حقیقی توقعات کی طرف لے جاتا ہے. آپ کے اندر ایک ایموشنل ڈسکنیکشن لے آتا ہے اور ڈسسیٹسفیکیشن کا ایک ایسا مورال آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے جس کو آپ کبھی بھی فلفل نہیں کر سکتے. نوجوانوں پہ اگر اثرات کی بات کی جاتی ہے تو ایک سب سے بڑھتا ہوا خطرہ, ایک ڈینجر جو ہے جس کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے رپورٹ کیا کہ مینٹل ہیلتھ ایک عالمی مسئلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ نوجوان لوگوں میں بڑھتی ہوئی پورنوگرافی کی ایکسیس ایک حد تک ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کو اتنا ریگولیٹ کر دیا گیا کہ آج 70-80% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں, اور وہ ہے پورنوگرافی. کیونکہ اس سے ان کو وہ سیٹسفیکیشن ملتا ہے جو کہ ان کو سوسائٹی سے, ان کی جاب سے, ان کی سوسائٹی میں کنٹریبیوشن سے نہیں ملتا. اور اس سے آپ کے اندر ایک ایسا بھیانک بیہیویئر پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈکشن ڈیولپمنٹ. اور یہ ایڈکشن ڈیولپمنٹ صرف یہاں تک نہیں ہوتی, یہ آپ کے اندر اٹینشن اسپین کریٹ کرتی ہے اور آپ کی اکیڈمک, پروفیشنل, ہر طرح کی پرفارمنس کو اس طرح سے متاثر کرتی ہے کہ آپ کو یہ لگنے لگ جاتا ہے, اور آپ کو حقیقت میں یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید اب میرا ایگزسٹنس جو ہے وہ بالکل تباہ ہو چکا ہے اور اب میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور اگر اس کو بیہیویئر ایڈکشن کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک ڈیبیٹ کا موضوع ہو سکتا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہم نہیں ڈیبیٹ کرتے. ہماری سوسائٹی ٹیبوز پہ بلیو کرتی ہے, اور اس ٹیبوز کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس کبھی ول نہیں ہوتی تو کبھی ہمارے پاس انٹینٹ نہیں ہوتا. لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کمپلسو سیکسول بیہیویئر ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ جہاں تک بہت سارے گہرے پرابلمز کی بات ہے اس چیز کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو ختم نہ بھی کیا جائے تو اس کی ایک مکمل پروسیجر کو فالو کیا جا سکتا ہے جس میں ایک نیورو سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے, جس میں ایک ڈوپامین میکانزم ہو, برین امیجننگ ہو, اور بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. سائیکولوجیکل اپروچ ہونی چاہیے, ہیبٹ انفارمیشن, کمپلسو بیہیویئرز, اور سوشو لاجیکل اپروچ کو ہمیں فورس کرنا چاہیے. میڈیا کا ایک کلچرل کردار ہونا چاہیے. میڈیا اس چیز کو ایز اے ٹیبو کے بجائے ایک پرابلم کو دیکھے, پرابلم کی طرح دیکھے اور اس چیز کو ختم کرنے میں کردار ادا کرے. کلینکل اسٹڈیز کو ہمیں بہت زیادہ اپروچ کرنا چاہیے. تھیراپیز کو ہمیں امپاور کرنا چاہیے. یہاں ہمارے جیسے سوسائٹی میں تو تھیراپی کو بھی اس چیز سے کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں, اور ہمیں ایک ریکوری ماڈلز بنانے چاہیے جہاں پہ نوجوانوں کو ہم وہ ٹریٹمنٹ دے سکیں, وہ تربیت دے سکیں جہاں پہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں.
حال اور بحالی کا ہر جگہ پہ راستہ ہوتا ہے. پرابلم کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, اس کا سولوشن ہمیشہ ایگزسٹ کرتا ہے اور ہمیشہ موجود ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں اسی پرابلم کے ایک اور کمپوننٹ پہ, ایک اور ایلیمنٹ پہ, جس کو ہم بیہیویئرل ایڈکشن کہتے ہیں. یہ ایک ڈیبیٹ کا موضوع یہ بھی ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اپنے میمو میں یہ کہا کہ یہ ایڈکشن کا معاملہ کمپلسو سیکسول بیہیویئر ڈس آرڈر آپ کے اندر کریٹ کرتا ہے, جبکہ کچھ ماہرین جیسے ڈیوڈ لی اس کو مکمل ایڈکشن نہیں مانتے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے افراد میں یہ بیہیویئر ایڈکشن پیٹرن اختیار کر لیتا ہے. سماجی اور ثقافتی اثرات کو اس طرح سے تباہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سیکسول آبجیکٹیفیکیشن بڑھ جاتی ہے, اخلاقی اقتدار کو متاثر کرتی ہے اور جینڈر پرسیپشن کو ختم کر دیتی ہے. جینڈر پرسیپشن کا جو ایک نارمل بیہیویئر ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کو کمپلیٹلی ڈسٹارٹ کر دیتی ہے. جہاں دنیا میں بہت سارے پرابلمز ہوتی ہیں وہاں پہ ہر چیز کا ایک سلیوشن بھی ہوتا ہے, اور ان سلیوشنز کو ہی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو پرابلمز کی وجہ سے ڈسکریج کرتے ہیں, لیکن اگر انہی پرابلمز کو ہم ٹھیک کریں تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. یہی ایک تھیوری ہے کہ جس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کہتے ہیں. یہ ایک ایسا میکنزم اور ایسا طریقہ متعارف کروایا گیا جس سے انسان کی نگیٹیوٹی کو پہچانا جا سکتا ہے, اس کے اندر بڑھتی ہوئی ڈوپامینز جو اس کو بری چیزوں کی طرف لے جاتی ہیں ان سے سب سے پہلے بچایا جا سکتا ہے اور ان کو بدلنے میں مدد کی جا سکتی ہے. اور اس ہیبٹ کو اسی طرح کی, کیونکہ یہ ایک ہیبٹ ہے تو اس کو ختم بھی ایک ہیبٹ کی ہی لوپ سے کیا جاتا ہے, اور اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ اس ٹریگر کو پہچانیں جو چیز آپ کو ٹریگر کر کے پورنوگرافی کی طرف لے جاتی ہے. اس کے بعد ہے کہ آپ اپنی کریونگ کو سمجھیں کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کون سی ڈیزائر آپ کے اندر کریٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ریسپانس کو بدلیں, بجائے اس کے کہ آپ کو ایک ڈیزائر شو ہوئی ہے اور اسکرولنگ کر کے پورنوگرافی ایکسیس کریں, آپ اپنے اس ایکشن کو بدلیں. اور اس کے بعد ہی آپ کو ایک ریوارڈ اور اپنے اندر ایک کنٹرول محسوس ہوگا, اور وہ کنٹرول آپ کے اندر صرف اور صرف ہیپینس لے آئے گا, آپ کے اندر ایک جوائے اور چینجنگ بیہیویئر لے آئے گا جو پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا. اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس جس کو ہم اسکرین ٹائمنگ کہتے ہیں اس کو آپ کم کریں. اگر اس کو آپ آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں, ڈیمینش کرتے ہیں, تو وہ آپ کے اندر ایک کریٹو ایلیمنٹ لے آئے گا جس سے آپ اور بہت ساری چیزیں جو ہے کر پائیں گے اور چیزوں کو سمجھ پائیں گے. اس کے بعد یہ آتا ہے کہ آپ اننیسیسری ریسپانسز جو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو لنکس آتے ہیں, ایڈس آتے ہیں, امیجز آتے ہیں, ان کو ختم کریں. اور ان کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسکرین ایسا بنائیں, اسکرین ٹائمنگ ایسی سیٹ کریں, کنٹینٹ ایسا ایکسیس کریں جس سے آپ کو کریٹیوٹی زیادہ محسوس ہو. اس کے بعد ہوتی ہے فزیکل ایکٹیویٹی. جو لوگ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف جاتے ہیں وہ پورنوگرافی کو 80% زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اس کو اپنی زندگی سے ریموو کر دیتے ہیں. اور آخر میں اس چیز پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پورنوگرافی ایک خاموش مسئلہ ہے, بیکاز یو کانٹ سی اٹ ان یور برین, اٹس اے ایبسٹریکٹ ڈیزیز, بٹ یہ آپ کے اندر آپ کی باڈی میں ایسا شور مچاتا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ایک کمتر محسوس کرتے ہیں. یہ ایک ایسی عادت بن جاتی ہے جو آپ کی سوچ کو بدلتی ہے, آپ کے تعلقات کو متاثر کرتی ہے اور آپ کے مستقبل کو آہستہ آہستہ را اور کمزور بنا دیتی ہے. لیکن امید یہی ہے کہ سائنسی سمجھ, بوت ارادے اور صحیح حکمت عملی سے آپ اس چیز سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں. اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی لائف میں ایسی چیزوں کو ایکسیس کرتے ہیں جن کی سمجھ ہمیں نہیں ہوتی, اور ان کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ ہماری پوری لائف پہ پڑ جاتے ہیں. اور جب ہم ایک ایج سے کراس ہو جاتے ہیں تو وہ پرابلمس اس طرح سے شیپ ہو جاتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی کو ڈیفائن کر دیتے ہیں. اینڈ لیٹ کہ پورنوگرافی ڈز ناٹ ڈیفائن یور لیگیسی دیٹ یو لیو تھرو یور لائف. تھینک یو.